अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एस अहमद उर्दू। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर मुझे मौका मिलता एक और तो आज डॉलर जो है वो 104 का होता। बल्ले नहीं बल्ले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी कहीं ख्वाब खरगोश में सोते हुए ये ख्वाब देखते रहते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ये हो जाता, वो हो जाता, पेट्रोल सस्ता हो जाता, बिजली मुफ्त होती, आलू टिंडे दाल गाजर मूली सारा कुछ मुफ्त में मिल रहा होता, दूध और शहद की नहरें बह। ये कहने का मकसद क्या है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का? सिर्फ ये है कि आपने जो मेरे भाई को, निक्के भाई को, बूट चाट को बना दिया है वज़ीर आज़म, ये आपने कर दी है गलती। हाँ जी, क्योंकि देखे कितनी महंगाई हो गई है। अगर मुझे बनाते वज़ीर आज़म तो फिर जनाब ये 100, हालांकि सारी कबीना सारा कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत है। भाई 47 में आपको सारे वही चट्टू बट्टे दगड़ बगड़ और बेगैरत बेशरम लोग जो हैं, जो मियां साहब आपकी कबीना में पहले थे, जिन्होंने पहले बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, वही आज बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सिर्फ एक कमी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है और वो कह रहे हैं अगर मैं होता तो डॉलर 104 का होता, पेट्रोल 68 का होता। पता नहीं मियां साहब के दिल में ये क्या प्रॉब्लम है कि ये जा ही नहीं रहा ख्वाब कि जी मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म बनूं। पापा ही कहते हैं ये ख्वाब नहीं है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो ख्वाहिश भी नहीं है, ये है कीड़ा। ये कीड़ा जो है वो करता है तंग, कभी कभी कीड़ा अंगड़ाई लेता है। जब वो कीड़ा अंगड़ाई लेता है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस किस्म के बयान देते हैं कि अगर मैं होता, मुझे मौका मिलता। मियां साहब अभी भी आपको ही मौका मिला हो, वो किसको मौका? भाई पिछले 40-50 साल से आपको ही मौके मिलने आ रहे हैं मियां साहब। और इस बार तो जितने बूट आपने पॉलिश किए हैं, अल्लाह माफ़ करे, यकीन करें कि बूट पॉलिश वाले भी कहते हैं कि भाई हम ये वाले बूट पॉलिश नहीं कर सकते जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अस्करी बूट पॉलिश किए हैं, मिसालें कायम कर दी हैं। और 47 पे खुद भी बैठे हैं और अपनी धी को वज़ीर आला लगवाया पड़ा है, लेकिन अभी भी वो जो कीड़ा है वो कहता है कि नहीं मियां साहब, बात तब तक नहीं बनेगी जब तक आप एक बार और वज़ीर आज़म में। हाय हाय। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिशें आखिरी उम्र में वो सिंपथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कौम से भी कि देखें मैं नहीं हूँ, अगर मैं होता तो ये हो जाता, वो होता। खैर मियां साहब जो है वो याद आ जाता है मियां साहब की वो तकरीर। आपको वजह समझ आती है कि मैंने अपने बेटे की क्यों नहीं ली? नहीं ली तो नहीं ली, आपको क्या है? अब ये पता नहीं क्या लेने देने वाली बात कर आप रहे हैं कौन है? कि भाई अगर मैंने नहीं ली अगर इसकी ले तो ली मेरा लेते तो मतलब है क्या अपने है बेटे उसका? की, तो इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? इनको क्या यार, बात ठीक है यार उनकी। मियां साहब यार तनख्वाह की बात कर रहे हैं कि वो तनख्वाह जो वो नहीं कहा उन्होंने। हाँ, वो लोग अजीबोगरीब मतलब निकाल रहे हैं, इसका भी ऐसी बात नहीं है। मियां साहब शरीफ आदमी हैं। हाँ, मियां साहब खुद नवाबी तबीयत रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई तनख्वाह वाला मामला जो है वो क्यों निकाला, ये वो सारा कुछ वो सिस्टम सारा था। तो वो मियां साहब के जहन में अभी भी वो सिंड्रोम है कि देखो मुझे निकाला गया, उसके बाद वापस नहीं लेके आया गया। अगर मुझे वापस लाते, हाँ ले दे के ला लेते, तो कम से कम मैं जो है ना मुल्क के लिए ये खिदमत कर सकता था कि और लुट मार कर सकता था। और इन्होंने क्या करना, जो आज इनकी हुकूमत कर रही है, जो आज इनकी दुख्तरे बदअख्तर जो है। एक और बात बताऊं, मेरे 3 घंटे की सर्जरी हुई, मुझे डॉक्टर ने कहा तुम बाल बाल बच्ची हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नेक अख्तर तो वो होता है कि जिसके कोई अच्छे काम हो। इनकी दुख्तरे बद अख्तर जो है वो सैर सपाटे कर रही है, मज़े कर रही है, एंजॉय कर रही है, महंगाई कर रही है, और बिजली के बिल देख के यकीन करें लोगों की बिल्कुल, मेरा मतलब है ढोल की फटी पड़ी है। हाँ, वो कह रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है नया। मैं देख रहा था कि वो भाई कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बिजली के मीटर हैं, चाहे आप सोलर से एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने मीटर पे बिल डाल दिया, आपका पैसे डाल दिए, टैक्स डाल दिया कि जिसका जितने किलोवाट का मीटर है वो पर किलोवाट 1000 रुपये के हिसाब से वो टैक्स एक नया आयद कर दिया गया है। वो ये चेक करें यार, ये बंदा क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा है।
آپ کو جگانے کی، آپ کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کی کھال اتارے گی حکومت. چیک کریں ذرا. نہیں جی، مبارک ہو. جس چیز کا ڈر تھا وہی کام ہوا. یہ دیکھیں جی، یہ 5400 روپے جو ہے یہ فکس چارجز لگے ہیں. جتنے کلو واٹ کا آپ کا میٹر ہوگا، 5 کلو واٹ لوڈ ہے، اور اس حساب سے آپ کے پر کلو واٹ چارجز لگے ہیں 1000 کچھ روپے پر کلو واٹ. فکس چارجز میپکو نے لگا دیے ہیں. باقی شہروں کا پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہے. پچھلے دنوں یہ خبر پھیلی تھی کہ جن کے سولر ہیں اور سولر کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کے پر کلو واٹ پہ ٹیکسز لگیں گے، جس کو وزیر بجلی پانی بجلی لغاری صاحب نے بعد میں کہا تھا جی یہ افواہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ بل میں یہ 5400 روپے جو پہلے نہیں لگتے تھے وہ لگ کے آ گئے ہیں. اس میں آپ کا بل ہے 8797 روپے، اور یونٹ آپ کے جو ہیں وہ 83 ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کے باقی چارجز ہیں، ایف سی چارجز اور یہ ملا کے آپ کا 14000 روپے کا بل بن رہا ہے. اور بھی کچھ چارجز ہیں. بھائی اندازہ کریں کہ اس غریب مار میں یہ میاں محمد نواز شریف پوری طرح شامل ہیں. ہاں جی. اور یہ جو لوگ اب بلبلا رہے ہیں یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں یہ تو شروعات ہے. ابھی تو بجٹ آنے والا ہے. ابھی تو بجٹ میں آپ کی انہوں نے جو بجانی ہے ٹول کی دن دنا دن. یقین کیجیے کہ پہلے تھوڑا سا افسوس ہوتا تھا کہ اب بھی شاید تھوڑا سا ہو، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ یار یہ دیکھیں قوم پہ کیا انہوں نے بغیرتی بے شرمی جو ہے نا، مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے انہوں نے قوم پر. کوئی شرم و حیا نہیں ان کو. لیکن پھر جب قوم کی طرف نظر جاتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہی ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے یہ بھی کم ہے. کیونکہ قوم جو ہے اس کو فکر کوئی نہیں، اس کو وہ کوئی پرواہ نہیں اس کو. ورنہ اس قسم کی مہنگائی، کمر توڑ جان لیوا مہنگائی آپ کہہ لیں یار. یہاں تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کہ بھائی یہ ان بغیرتوں بے شرموں سے جان چھڑواؤ اپنی. یہ جو فارم 47 میں مسلط کی ہے، یہ کیوں آپ کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں؟ یہ کیوں جو ہے IMF کی شرطیں جو ہیں وہ مان کر اور آپ کو اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں، اس مہنگائی کے کنویں میں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ سے ووٹ نہیں لینا، انہوں نے ووٹ چوری کرنا ہے. انہوں نے فارم 47 پہ وزیر اعظم بننا ہے، وزیر اعلیٰ بننا ہے، وزارتیں انجوائے کرنی ہے، حکومتیں انجوائے کرنی ہیں. تو وہ پھر کیوں آپ کی طرف دیکھیں گے؟ آپ کو ریلیف کیوں دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہینڈلر اوپر بیٹھا ایک ریٹائر شخص جو ہے، ریٹائر ہی ہے، وہ بھی 2 نمبر ہے، حکومت بھی 2 نمبر ہے. اور جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان سے ٹکا کے دبل کے مہنگائی کرو ایسے کی طرح، اور عوام سر جھکائے کولو کے بیل کی طرح جتی ہوئی ہے. اور جو ہے وہ چھلانگیں لگ رہی ہیں جناب، وہ اپنا پلوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، کوئی کدھر کچھ کر رہا ہے. بڑا حالات بڑے مشکل ہیں بھائی، بہت اوکھا کام ہے. جس کا داغ لگ رہا ہے وہ باہر نکل رہا ہے، بھاگ رہا ہے. باقی پھنسے ہوئے اندر، باقی چوریاں ڈکیتیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ مارے. عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. لیکن صرف ایک بندہ عمران احمد خان نیازی، وہ جو جیل میں بیٹھا ہے، وہ کہہ کے تھک گیا کہ میرے پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا، آپ لوگ برداشت نہیں کر سکو گے. وہی ہو رہا نا کام اب. اور وہ بندہ چلاتا قوم کو جگاتا جیل میں بیٹھا ہے آج. ناحق مقدمے اس پہ ڈالے ہوئے ہیں، جھوٹے مقدمے ڈال کے رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا پیغام آپ تک نہ پہنچے اور آپ کی جو سویا ہوا ضمیر ہے، سوئی ہوئی روح ہے، وہ نہ جاگ جائے گئی. اور آپ یہ اپنی روح کو جگاتے نہیں ہیں تو پھر یہ ڈیزرو کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پھر یہ بھگتے جناب. اور کیا اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد جناب جو خبر گرم ہے وہ ہے جناب شیر افضل مروت. ہاں جی، وہ تارا اور اس کا ستارہ. یہ ہیں تارا اور ستارہ. بے گھر، اناتھ، غریبی اور اکیلے پن کی زندگی سے تنگ آ کر ان دونوں نے ایک جوڑی بنائی اور ایک منہ بولی ماں کے ان شبدوں کو پلے باندھ لیا کہ ایک اور ایک مل جائیں تو 11 کی شکتی رکھتے ہیں. تارا ستارہ. وہ جناب شیر افضل مروت نے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ آئینی عدالت میں پٹیشن جو ہے وہ داخل کروائی ہے کہ جناب یہ جو وزیر اعلیٰ ہے اب لگا ہوا، یہ اس کو نااہل کیا جائے، اس کو فارغ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو پہلا وزیر اعلیٰ تھا KP کا، علی امین گنڈا پور جناب، اس کا جو استعفیٰ تھا وہ عمران خان اس کا جو لیڈر ہے، اس کو کہا گیا کہ نااہل ہے اور قید ہے اور مجرم ہے. وہ اس کے کہنے پہ جو ہے وہ استعفیٰ اس کا ہوا، علی امین گنڈا پور کا. تو وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک نااہل آدمی جو ہے، ایک سزا والا آدمی جو ہے قید میں جو ہے، اس کے کیسا بغیرت بے شرم آدمی. یار یہ دیکھیں عمران خان جس کی
جس کے نام پر جیتی ہوئی سیٹ پر اب بھی بیٹھا ہے، پارٹی سے نکال دیا گیا، تو اتنا غیرت مند ہے، بغیرت بے شرم لعنتی کردار، تو اتنا غیرت مند ہے تو استعفیٰ دے پہلے. لیکن یہ ہے فوجی ٹاؤٹ، ہاں یہ فوجی ٹاؤٹ ہے، جرنیلوں کا کتا ہے یہ بغیرت بے شرم لعنتی کردار، اور یہ وہیں سے ہل رہا ہے، جا کے پٹیشن وہاں پہ کر رہا ہے. اب یہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے سہیل افریدی کو بھی کہ دیکھو اچھے بچے بن کے رہو، ہاں خبردار اگر عمران خان کی رہائی کے لیے تم نے کوئی مزاحمتی تحریک جو ہے وہ شروع کی، یا کوئی جو ہے نا وہ تم نے کوئی شبدہ بازی کرنے کی کوشش کی، اس لیے اچھے بچے بن کے رہو اور لگے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ان کے لیے تو ایک ہی برابر ہے، جو خاموش ہے، جو عمران خان سے ڈسٹنس کرتا ہے، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، تارا ہے، چاہے یہ ستارہ ہے، چاہے وہ سہیل افریدی، ان کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ انہیں خطرہ عمران خان سے اور کسی سے. ملک کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اوپر سے انہوں نے نکالے ہوئے عجیب و غریب اپنے ٹٹو، وہ آ کے بتا رہے ہیں ہمیں کہ بھئی یہ ملک بڑی ترقی کرنے لگا ہے، دیکھیں جی یہ آپ جو ہے نا یہاں سے جو ٹرینیں چلیں گی یورپ میں جا کے رکیں گی. اس قسم کی بے غیرتی بے شرمی یار ماری جا رہی ہے، یقین کرے دیکھ کے سن کے بندہ کہتا ہے یار بندہ لافے مارے ان کو اوپر نیچے رکھ کے بغیر تو بے شرم اور ٹوٹو بے غیرتی پھیلائی ہوئی ہے تم لوگوں نے یہاں پر. خیر اینی یہ سارا اپنا سیناریو اس کا تارا اور ستارہ کا ہے، لیکن یہ جوتیاں ہی کھائیں گے اور ان کا کچھ نہیں بننا. اور اس کے بعد جناب خبر آ رہی ہے کہ وہ جو اپنا کیا نام اس کا اقرار الحسن، وہ جو 3 کشتیوں کا مسافر ہے، وہ جو 3 کشتیوں کا مسافر ہے، خبر آ رہی ہے کہ اس کی ایک کشتی، میرا مطلب یار اس کی ایک بیوی جو ہے وہ جا رہی ہے حج پہ. ہاں جی، اس کی بڑی بیٹی، میرا مطلب بڑی بیوی، یہ اتنی ساری اس کی بیویاں سمجھ نہیں آتی بھائی کون سی کہاں، کس کو کہاں فٹ کرنا ہے، کون سی کیا ہے. یہ پتہ نہیں پہلی ہے دوسری، پہلی بیوی اس کی جو ہے وہ جا رہی ہے حج پہ. ہاں جی، کیونکہ اس نے وہ اپنا ویلاگر بھی ہے، اس نے ویلاگ کیا اپنا. لازمی بات ہے، بات پبلک میں آتی ہے تو پھر بات اس پہ ہو سکتی ہے کیونکہ پبلک ہے. پھر پرسنلی جب آپ نے ویلاگ بنا کے ڈال دیا، پورا سیناریو بنا کے فلم دکھا کے، تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو وہ جناب وہ اس کو اپنا، اس نے اپنے رکھی دعوت کوئی، اس کے اپنا اقرار بغیرت بے شرم بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، لعنتی کردار. ایسے وہ کہہ رہا ہے اب کہ یار میں اپنا جو ہے نا کچن چلانے کے لیے مجھے جاب دوبارہ کرنی پڑے گی. بھائی تجھے چھوڑی کیوں تھی پھر؟ ہاں وہ کہہ رہے تھے میں نے چھوڑ دی، پارٹی جو ہے اس کو چلانے کے لیے، قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے میں نے وہ جاب جو ہے چھوڑ دی. جاب تو چھوڑ دی، لیکن اب جو وہ 3 کشتیاں اب وہ نہیں چل رہی. بھائی ان میں پیٹرول ڈلے گا، ڈیزل ڈلے گا، جو بھی چیز ڈلتی ہے مطلب وہ پیسے سے ڈلتی. اب وہ اگر نہیں اس میں ہوگی تو وہ کیسے چلیں گے؟ وہ چل ہی نہیں سکتے. تو یہ اس کو بھوک پڑ گئی اب، کیونکہ دیکھیں کمپنی وعدہ تو کر لیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں تم چھوڑ دو، ہم تمہارا خیال رکھیں گے. وہ کہیں گے یار تیری اوقات ہی نہیں اتنی، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو لے کے آئے تجھے کہ تو چلے گا عمران خان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرے گا. بندے 4 دوسرے اکٹھے نہیں ہوتے، جو 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ تو 3 کشتیوں کا مسافر ہے، تو کشتیاں چلا اور تیرے سے کچھ نہیں ہونا، پارٹی نہیں چلنی. ہاں تو وہ کہتا ہے بھائی کشتیاں چلانے کے لیے مجھے میری تنخواہ تھی، ایئر والے نے نکال دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم سے بس وہ آٹا دال چینی لے لو، گزارا کر لو، کیونکہ وہ بھی بڑے کنجوس ہیں. تو اب وہ کہہ رہے کہ بھائی گزارا نہیں ہو رہا، کچن چلانے کے لیے اب دوبارہ جو ہے نا کوئی جاب کرنی پڑے گی. تو وہ دوبارہ وہی سرے عام ننگا والا کام جو ہے وہ ڈرامے بازی، وہ دوبارہ کہیں جا کے شروع کرے گا، پتہ نہیں اسی چینل پہ کسی اور چینل پہ. خیر وہ جناب وہ اس کی بیگم جو ہے وہ اس کو ہار وغیرہ پہنائے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے ساتھ جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے حج پہ، کیونکہ وہ تو محرم کے ساتھ ہی جایا جاتا ہے. شاید اپنے فیملی کے ساتھ جا رہی ہو، یا شاید یہ بھی چاہ رہا ہو حج پہ، یہ نہیں جا رہا برحال، پتہ نہیں اس میں بتایا نہیں انہوں نے کہ بھئی اقرار جا رہا کہ نہیں. خیر وہ اس کی بیگم جا رہی ہے حج پہ. تو دوسری جو اس کی اپنا بیویاں ہیں انہوں نے آ کے ہار وغیرہ پہلی کو پہنائے، تو اس کو کہا کہ مبارک ہو، حج پہ جاؤ، واپس نہ ہو. تو وہ جناب اب وہ سلسلہ جو چل رہا ہے حج پہ جانے کا. اب مسئلہ پڑ گیا، اب مسئلہ یہ پڑ گیا کہ بھئی وہ وہاں پر شیطان کو مارنی ہے کنکریاں بھی. ہاں جی، شیطان کو کنکریاں مارنی، 3 شیطان وہاں پر ہے. تو اس نے کہا وہاں پر تو رش ہی بڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر تو اللہ معاف کرے کوئی اور میرا مطلب چیز نہ ہو جائے، کوئی میرا مطلب بہت سارا رش ہوتا ہے. تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ اس سے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کے شیطان کو کنکریاں ماروں، یہاں میں اقرار کو ہی مار کے نکل جاتا. اب وہ پوچھئے کہ بھئی یہ کیا جائز ہوگا، کیونکہ اقرار بھی ایک شیطان ہے، تو اس شیطان کو کنکریاں ماروں
تو وہاں سے میرا چھٹکارا ہو جائے گا, میرا مطلب وہاں سے بچت ہو جائے گی. ہاں تو یہ معاملات جو ہے اب آپ کے سامنے, اب آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھئی وہ اقرار کو مارے. ویسے 3 شیطان وہاں پر ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ بھئی میرا مشورہ یہ ہے کہ 7 کنکریاں پہلے چھوٹے شیطان کو مارے اقرار کو, اس کے بعد 7 کنکریاں لے کے پنڈی کی طرف نکل جائے. بابا جی پنڈی میں کون بیٹھا؟ بابا جی آتے میرا خیال ہے کہ واپس آ گیا. میں کہا بابا جی کون؟ بابا جی کہتے ہیں وہ ریٹائر آدمی پاکستان کا سب تو بڑا شیطان جو ہے. ہاں مجھے وہ گیا ہوا تھا کہیں ایران جو ہے, واپس آ گیا. تو بابا جی کہتے ہیں 7 ادھر مار دے 7 بچ جائیں گے. میں کہا بابا جی وہ جو 7, کیونکہ 3 شیطان ہیں, 2 تو چلو یہاں پر ہو گئے, ایک سب سے چھوٹا اور ایک سب سے بڑا شیطان. اب درمیان والی جو شیطان ہے اس کو کنکریاں مار, اس کو کہاں پر جا کے مار؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ وہ اس کو وہیں پہ مارنی پڑے گی. میں کہا بابا جی وہیں پہ کہاں پر؟ بابا جی کہتے ہیں وہ حج پہ. میں کہا بابا جی اصلی شیطان کو؟ بابا جی کہتے ہیں وہ بھی اصلی ہے. میں نے کہا کیا ہوتا؟ بابا جی کہتے ہیں وہ ڈی جے والا بابو بھی حج پہ جا رہا ہے. او ڈی جے والا بابو بھی حج پہ. بابا جی کہتے ہیں ہاں وہاں جا کے یہ ڈی جے والا صاحب برابر ہو جائے گا. بابا جی کہتے ہیں قبول ہی قبول.